बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं। इस सिलसिले के हमने पहले 6 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं और उनकी तमाम मशकें भी आपको हल करके बता दी गई हैं। और इसके अलावा हमने पहली 3 नज़में पढ़ी हैं और पहली 2 गज़लें पढ़ी हैं। अब हम आज गज़ल नंबर 3, जो कि हसरत मोहानी की बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, वो पढ़ेंगे। और अब हम पहली जो हमारी ये 2 गज़लें रह गई हैं, गज़ल नंबर 3 और 4, इनको पहले मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर हम नज़मों की तरफ आएंगे। तो चलिए आज हम गज़ल नंबर 3 शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम गज़ल नंबर 3 को शुरू करने से पहले ये जो स्टार्ट में हमारे पास सवाल हैं, इनके जवाब देख लेते हैं पढ़ने से पहले पूछें। यहाँ पहला सवाल है, हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक में शायरों ने क्या किरदार अदा किया? जवाब देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में बेशुमार शोरा ने, शायर की जमा होता है शोरा, ठीक है, शायर की जमा होती है शोरा। बेशुमार शोरा ने अपनी शायरी की वजह से आज़ादी के जज्बे को उभारा। हज़रत मोहानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, जोश मली आबादी वग़ैरह का शुमार इनकलाबी शोरा में होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, हज़रत मोहानी गज़ल के बड़े शायर थे या एक बड़े सियासी रहनुमा थे? जवाब देखिए, हज़रत मोहानी एक बेबाक सियासी लीडर थे जिन्होंने अपने मकासद और आज़ादी के लिए जेलें काटी, ठीक है, लेकिन बहैसियत शायर भी उनका मर्तबा कम नहीं। अलबत्ता वो एक बड़े सियासी लीडर थे। और जो अभी हम उनकी ये गज़ल पढ़ने वाले हैं, गज़ल नंबर 3, ये भी उन्होंने अपनी कैद के दिनों में, जब तहरीक आज़ादी चल रही थी और उसमें इन्होंने भरपूर जो है हिस्सा लिया था, तो उस वक्त ये गिरफ़्तार कर लिए गए थे, तो उन्होंने अपनी फिर कैद में ये गज़ल लिखी थी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सवाल जवाब तो आपको दिखा दिए हैं। अब हमारे पास हमारी नोट्स बुक है और यहाँ पे शायर हज़रत मोहानी के हालात ज़िंदगी और मुख्तसर तारुफ़ है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही अंदर सी किताब में भी मौजूद है, तो इसकी एक बार अच्छे से गौर से जो है वो रीडिंग ज़रूर लिया करें, पढ़ाई ज़रूर किया करें, ठीक है। और उसके बाद अब हम तशरीह शुरू करते हैं। यहाँ पे अशार की तशरीह शुरू हो रही है। सबसे पहले हम शेर नंबर 1 को देखते हैं। है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो इसमें आप सबसे पहले अल्फाज के मानी देख लें। यहाँ पे आपको दिए गए हैं मश्क सुखन यानी शायरी करना, शेरो शायरी करना, ठीक है। मुशक्क़त का मायनी मेहनत, यक तुरफ़ा यानी अजीब, अजीबो गरीब, तुरफ़ा का मायनी अजीबो गरीब, ठीक है। और उसके अलावा देख लेते हैं चक्की, चक्की होती है आटा पीसने वाली मशीन, ठीक है। और इसके अलावा तमाशा, तमाशा का यहाँ मायनी नज़ारा होगा। तो चलिए अब हम इसका जहाँ पे जो मफ़हूम है वो देख लेते हैं। हज़रत मोहानी कहते हैं कि हसरत भी अजीबो गरीब मुनफरिद इंसान है जो तहरीक आज़ादी में सरगर्म होने के बायस कैद खाने में शायरी भी कर रहा है और कैद खाने में सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए चक्की की मुशक्क़त जैसी सज़ा भी भुगत रहा है। तो अब तशरीह बिल्कुल क्लियर आपके सामने लाते हैं, इसको अच्छी तरह से आप देख भी लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। और इस शेर में हज़रत मोहानी क्या जो है वो कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार फिर मैं शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में बताना चाहूँगी कि हसरत की तबीयत भी अजीब तमाशा है। एक तरफ तो वो शेर व शायरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ चक्की की मुशक्क़त काट रहे हैं, मुशक्क़त झेल रहे हैं, यानी कि दोनों साथ साथ ये काम जो है जारी हैं। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों मुतज़ाद काम लगते हैं, दोनों मुतज़ाद पहलू जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिए शेर में हज़रत मोहानी अपनी ज़िंदगी के 2 मुतज़ाद पहलुओं को बयान कर रहे हैं। एक तरफ तो वो मश्क सुखन जारी रखे हुए हैं, यानी शेर व शायरी
کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یعنی شاعری اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھانے میں مصروف ہیں، یہ ان کے روحانی اور ذہنی شغف کی عکاسی کرتا ہے، اور دوسری طرف انہیں چکی کی مشقت بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو چکی کی مشقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اوپر تو آپ کو بتایا گیا نا کہ ذہنی مشقت سمجھ لیں اس کو، اور یہاں پر مراد ہے جسمانی مشقت اور جسمانی سخت جد و جہد، ٹھیک ہے؟ تو جو غالباً انہوں نے اپنے حالات اور قید و بند کی صعوبتوں کی وجہ سے کرنی پڑی تھی یا جھیلنی پڑی تھی۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتانا چاہوں گی حوالہ شاعر کے بارے میں، کہ جو یہ شاعر ہے مولانا حسرت موہانی، ان کا شمار اردو کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف، یہاں سے تشریح بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے گا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلمانان ہند کی آزادی کی جد و جہد میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ ایک شاعر تو ضرور تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی تھے۔ انہیں انگریزوں کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور قید بامشقت کی سزا دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ ایک شعر آپ کو بتاتی ہوں: ہم قول کے صادق ہیں گر جان بھی جاتی، واللہ کہ ہم خدمت انگریز نہ کرتے۔ یہ بھی ان کا ہی حسرت موہانی کا ہی شعر ہے، اور بہت اچھا ریلیونٹ شعر ہے، تو اس کو بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس شعر میں مولانا حسرت موہانی جو ہے نا، اپنی طبیعت پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جو ابھی پہلا شعر ہم نے پڑھا ہے نا، اب اس کی تشریح بتا رہی ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو میں قید و بند میں چکی پیس رہا ہوں، قید کر لیا گیا ہوں، گرفتار کر لیا گیا ہوں، اور مجھے چکی پیسنے کی مشقت بری سزا دی گئی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو میں اپنے مزاج کے مطابق شاعری لکھ رہا ہوں اور شاعری کر رہا ہوں، اور اے لوگو سنو، یہ قید مجھے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے پر ملی ہے، لیکن مجھے قید کرنے والے شاید میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں کہ میں تو شعر و شاعری کی مشقت کے ساتھ ساتھ آٹا پیسنے کی مشقت بھی برداشت کر لوں گا، مجھے یہ بالکل بھی نہ برا لگے گا، نہ بوجھ لگے گا، نہ میں اس سے تھکوں گا، کیونکہ میری طبیعت کی جو اڑان ہے نا، یہ کسی طور بھی ظلم و ستم کرنے والوں کے آگے جھکنے پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگی۔ انگریز جتنی مرضی مجھ پر سختی کر لیں، جو مرضی سخت ترین مجھے سزائیں دے دیں، جو مرضی تماشے لگائیں، لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ انشاءاللہ اچھے سے آ گئی ہوگی کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے بھی اچھے سے انشاءاللہ تشریح کو دیکھ لیا ہوگا، اور اس کے علاوہ فنی محاسن بھی، اور پھر یہ سوال جواب بھی نیچے دیکھیے، یہ پہلے سوال کا جواب بھی ہے اور آگے دوسرا سوال بھی ہے، مشق سخن سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ کھل کھیلو یعنی کھلم کھلا، آزادانہ کوئی بھی معیوب کام کرنا، کوئی بھی برا یا خراب کام آزادی کے ساتھ کرنا، سب کے سامنے کرنا، کھل کے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آگے جو ہے وہ پورا موضوع چلے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ عشق میں تسلیم و رضا یعنی برداشت کا جذبہ۔ اب مفہوم دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں پہ جو مفہوم دیا گیا ہے اس کو پڑھ دیتی ہوں پہلے میں۔ اے محبوب، تم عشق میں ہمارے امتحان لینے کے لیے جو چاہو سزا دے سکتے ہو، کیونکہ تم سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہو، مگر ہم سے قسم لے لو کہ ہم نے کبھی تم سے شکایت کی ہے اور نہ ہی کبھی شکایت کریں گے۔ بہت اچھا مفہوم، تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لینا ہے، تبھی آپ کو شعر جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اس کا پہلے آپ مفہوم اچھی طرح سمجھیں، پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے الفاظ میں بھی پھر بتا دیتی ہوں کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں یا اس شعر کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ اے محبوب، تم جو کچھ چاہو وہ سزا ہمیں دے دو، ہم تم سے کبھی بھی کوئی گلہ نہیں کریں گے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ اب تشریح دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے اس شعر کی بالکل کلیئر یہاں پہ تشریح موجود ہے، یہ یہاں پہ بالکل کلیئر انشاءاللہ آپ کے سامنے، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اور میں تھوڑا اس کو سادہ الفاظ میں بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو جیسے کہ بتا دیا کہ جو شاعر ہیں مولانا حسرت موہانی، یہ شاعر بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑے
سیاسی لیڈر بھی تھے اور تحریک آزادی میں بہت سرگرم حصہ لیا تھا انہوں نے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، قید کر لیا گیا تھا کہ یہ انگریزوں کے خلاف کیوں آواز اٹھا رہے ہیں، انگریزوں کی حکومت کے خلاف کیوں آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو شاعر جو ہے نا وہ اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر نہایت ہی عاجزی اور محبت کے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، تمہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، تم بلا جھجک بغیر ہچکچائے اپنی منمانی کرو اور جو تم چاہو وہ کرتے پھرو، ہم تم سے کوئی بھی شکوہ کوئی بھی شکایت نہیں کریں گے۔ یہاں پر اقبال کا ایک شعر بتانا چاہوں گی، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو شاعر نے بیان کیا ہے، اور بھی کھل کھیلو، تو اس سے کیا مراد ہے شاعر کی؟ اس سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ اے محبوب، تم بے نیازی یا بے وفائی کا مظاہرہ جتنی شدت سے، جتنی سختی سے کرنا چاہتے ہو، کر سکتے ہو، کر لو، ہمیں تم سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ یہ محبت میں انتہا درجے کا عشق ہے کہ محبوب جو بھی کر لے عاشق کو منظور ہوتا ہے، عاشق بالکل بھی برا نہیں مناتا اور نہ ہی اس پر کوئی شکایت کرتا ہے۔ قسم کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ قسم کی بات شاعر کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر کبھی محبوب کو شاعر سے شکایت پیدا ہو جائے تو وہ قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے، یعنی شاعر محبوب سے محبت کا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس شعر کو ہم دوسری طرح سے دیکھیں نا اسٹوڈنٹس، کہ یہاں پہ اگر ہم محبوب کی جگہ جو اس وقت کے ظالم حکمران تھے یعنی انگریز، ان کو اگر ہم لیں، یعنی اگر اس شعر کو تحریک آزادی کے اعتبار سے ہم دیکھیں نا، تو چونکہ شاعر تحریک آزادی کا ایک سرگرم اور متحرک رہنما ہے، جس کے لیے انہوں نے قید و بند کی تکالیف کے ساتھ ساتھ بہت سے ظالم حکمرانوں کے ظلم بھی برداشت کیے تھے، اس لیے شاعر ان ظالم حکمرانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مرضی میرے خلاف سازشیں کر لو، جو مرضی مجھے سزائیں دے لو، مجھ سے بے شک آزادی چھین لو، مجھے قید کر لو، لیکن جتنے مرضی ظلم کے تم پہاڑ مجھ پر توڑ لو نا، میں تم سے شکایت نہیں کروں گا، سوائے ایک کام کے کہ میں آزادی کے لیے ہمیشہ لڑتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ تمہیں میری زبان پر کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو محبوب کو مخاطب کر کے بھی بات کی گئی ہے، اور اگر محبوب کی جگہ ہم ظالم حکمران یعنی انگریزوں کو رکھیں تو ان معنوں میں بھی آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر اور بھی بتانا چاہوں گی، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ 2 اشعار کی میں نے آپ کو تشریح کروا دی ہے، یہ یہاں تک مکمل جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس میں فنی محاسن اور سوال جواب بھی آپ دیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ شعر نمبر 3 4 کی تشریح کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔